खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। अज़ीज़ बहनों भाइयों, आज 27 फरवरी 2021 बरोज़ हफ्ता मैं मुबशर सरफराज महबूब एक बार फिर चंद एक सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहला सवाल, इंसान का किरदार किस तरह बनता है और मैं अपने किरदार को किस तरह से जान सकता हूँ कि मेरा किरदार किस तरह का है, या मैं अपने किरदार का किस तरह से जायज़ा ले सकता हूँ। अजीज़ बहनों भाइयों, मुक़द्दस पौलुस रसूल जब फिलिपियों की कलीसिया को ख़त लिखते हैं, वो कैद खाने में थे और कैद खाने में बैठकर उन्होंने फिलिपियों की कलीसिया को ख़त लिखा और वो पहले बाब की 27वीं आयत में लिखते हैं, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, खा ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फशानी करते हो। अजीज़ बहनों भाइयों, मुक़द्दस पौलुस रसूल कैद खाने में थे, जंजीरों से जकड़े हुए थे, नहायत ख़तरे की हालत में थे। लेकिन आप देखें उस रसूल की अज़मत को देखें कि वो जेल में है, कैद खाने में है, और वहाँ पर भी वो कैद खाने में जंजीरों में जकड़े हुए भी उनको अपनी कलीसियाओं की फ़िक्र है, ईमानदारों की फ़िक्र है कि खा मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन मैं सिर्फ ये सुनूँ। मेरी खुशी इसमें है कि मैं ये सुनूँ कि तुम्हारा किरदार जो है वो मसीह की खुशखबरी के मुआफिक है। यानी हो सकता है मुझे मार दें, शायद मुझे दोबारा ना छोड़ें, शायद मुझे सलीब दे दें, शायद हमारी दोबारा मुलाकात ना हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना सुनूँ कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक है, तो मेरी खुशी पूरी हो जाएगी। मुक़द्दस पौलुस रसूल के दौर में जो इब्तिदाई कलीसियाएँ मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कायम की, उनमें रोमियो की कलीसिया जो थी वो रोमियो की कलीसिया फर्माबरदार थी। रोमियो 16:19 करंथस वाले मसीह में बच्चे थे, पहला करंथियों 3:1। गलतियों वाले बार बार गुनाह में गिरते थे, गलतियों 4:9। इफिसस वाले वफादार थे, इफिसियों 1:1। फिलिपियों वाले खुशी से भरपूर थे, फिलिपियों 2:26-29। कुलसियों वाले फलदार थे, कुलसियों 1:6। थसलनीके वाले उम्मीद से भरपूर थे, पहला थसलनीकियों 1:10। अजीज़ बहनों भाइयों, आज के दौर की कलीसियाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो जो मुक़द्दस पौलुस रसूल के दौर में इब्तिदाई कलीसियाएँ थीं, मुक़द्दस पतरस रसूल और दीगर रसूलों ने जो इब्तिदाई कलीसियाएँ कायम की थीं, आज की कलीसियाओं का ये फ़र्ज़ है कि उनके चाल चलन को उनके ऊपर गौर करें। रोमी फर्माबरदार थे, करंथस वाले मसीह में बच्चे थे, गलतियों वाले बार बार गुनाह में गिरते थे, इफिसस वाले वफादार थे, फिलिपियों वाले खुशी से भरपूर थे, कुलसियों वाले फलदार थे, और थसलनीके वाले जो थे, थसलनीके की जो कलीसिया थी वो उम्मीद से भरपूर कलीसिया थी। अजीज़ बहनों भाइयों, ये एक सवाल है कि हमारा किरदार किस तरह से बनता है। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे लोग इसको जानना चाहते हैं और अक्सर लोग सवाल भी किरदार पर करते हैं। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि इंसान का किरदार किस तरह बनता है। याद रखें, अपने ख्यालात पर कड़ी निगाह रखा करें, हर वक्त अपने ख्यालात के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहा करें। क्यों? क्योंकि हमारे जो ख्यालात हैं वो हमारे अल्फाज बन जाते हैं। पहले हम सोचते रहते हैं, फिर सोच के फिर हम उसको एक वक्त आता है बोलना शुरू कर देते हैं। पहले हमारे जहन में ख्यालात घूमते हैं, जुम्बश करते हैं, और फिर उसके बाद वो ख्यालात हमारे अल्फाज बनते हैं, और फिर वही अल्फाज जो हैं वो हमारा अमल बन जाते हैं। हम उन अल्फाज को जो पहले बोलते हैं फिर करना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारा जब वो अमल बन जाते हैं तो हमारा अमल जब बार बार रिपीट होता है तो वही हमारा अमल जो है वो आदत बन जाता है, और जो हमारी आदत होती है वही हमारा किरदार बन जाता है। अजीज़ बहनों भाइयों, इंसान का किरदार क्या है? द कलेक्शन ऑफ हैबिट्स इज़ कैरेक्टर। आदतों का मजमूआ जो है वो किरदार है। अगर आप अपने किरदार को जांचना चाहते हैं कि आपका किरदार कैसा है, तो एक पेपर लें और पेपर के ऊपर अपनी सारी आदत लिख लें, जो आदत आपके अंदर मौजूद हैं, और जो आदतें होती हैं वही इंसान का किरदार होती हैं। याद रखें कि हमारी जो आदतें हैं उनकी सारी कलेक्शन जो है वो हमारे किरदार को जन्म देती हैं। लिहाजा हमें इस तरह से हम अपने किरदार को जान सकते हैं। और
یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو جانچیں اور اپنے کردار کو پرکھیں، اور ہم اپنے کردار کو جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا کے ہم اپنے کردار کو جانیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، کردار کا مطلب ہے انداز زندگی۔ انسان کا جو انداز زندگی ہوتا ہے، اس کا جو لائف سٹائل ہے، اس کا کھانے کا طریقہ، انداز زندگی، اس کا کھانے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کے کردار میں آ جاتی ہیں۔ لائف سٹائل، اس کا پورا انداز زندگی جو ہے، اس کی جو عادات ہیں، عادتیں ہیں، وہی اس کا کردار بن جاتی ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ گناہ جو انسان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اس کو گناہ لگتا ہی نہیں، اور وہی گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اور گناہ گار جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں، جیسے نٹ اور بولٹ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نٹ اور بولٹ جب ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب گناہ اور گناہ گار مل جاتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے۔ جب گناہ اور گناہ گار مل جاتے ہیں تو پھر گناہ گار کو گناہ پر لطف معلوم ہوتا ہے، پھر گناہ گار کو گناہ کرنے میں بڑی مسرت حاصل ہوتی ہے، پھر گناہ انسان کی عادت بن جاتا ہے، اور عادت پھر جانے کا نام نہیں لیتی۔ کیونکہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور وہی عادت جو ہے وہ انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اپنے خیالوں پر کڑی نگاہ رکھیں۔ خیال الفاظ بنتے ہیں، الفاظ اعمال بنتے ہیں، اور اعمال سے عادتیں بنتی ہیں، اور پھر عادتیں جاتی نہیں کیونکہ عادتیں بن جاتی ہیں۔ اگر اچھی عادتیں اندر داخل ہو جائیں، انجیل کی عادتیں داخل ہو جائیں تو انجیلی کردار بن جائے گا۔ دنیاوی عادتیں بن جائیں تو پھر جو ہے وہ دنیاوی کردار بن جائے گا، اور وہ خطرناک حالت ہے۔ ایک خدا کے خادم خوب اکثر ایک شعر بولتے ہیں، بدلتی ہیں عادتیں بذریعہ عبادت، اگر عادت نہ بدلے تو عبادت کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی بعض اوقات عادت نہیں بدلتی، وہ خدا کی راہ پر چلتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہت جلدی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی، اور وہ فوراً سے خداوند کو چھوڑ کر اپنا دوسرا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم فوراً سے چند ایک مہینوں دنوں میں بہت اچھے مسیحی نہیں بنتے، بلکہ مسیحی بننے کے لیے ہمیں سال ہر سال لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی پوری زندگی بھی اس میں لگ جاتی ہے، کبھی 10 سال، کبھی 20 سال، کبھی 30 سال، اور کبھی کبھی پوری زندگی بھی ہماری لگ جاتی ہے ایک اچھا مسیحی بننے میں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی برتن کالا ہو جائے پکانے میں، کوئی ہنڈیا وغیرہ، تو کالی ہنڈیا کو جب ہم دھوتے ہیں یا واش کرتے ہیں تو وہ فوراً سے سفید نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم جو ہے اس کے لیے بہت سٹرگل کرتے ہیں، بہت رگڑتے ہیں، بہت کھروچتے ہیں اس کو، اور پھر جا کر وہ دیگچی جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، وہ ہنڈیا صاف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی جو عادت ہوتی ہے، وہ عادتیں، بری عادتیں جو مسیح خداوند میں آنے سے پہلے اس نے اپنائی ہوتی ہیں، اس کی زندگی کا حصہ بنی ہوتی ہیں، وہی اس کا کالا پن ہوتا ہے، اور جو پھر انجیل کی روشنی سے وہ تاریکی مٹتی ہے، تاریکی نکلتی ہے اندر سے، اور اس پروسیس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ لہٰذا مقدس پولس رسول بڑے بوجھ کے ساتھ وہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، دیگر ایمانداروں کو کہتے ہیں کہ خواہ میں آؤں خواہ نہ آؤں، لیکن میں تمہارا حال سنوں، کہ تمہارا حال جو ہے وہ تمہارا جو چال چلن ہے، کردار ہے، وہ مسیح کی خوشخبری کے موافق ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم زبور 50 کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں اس طرح لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں اپنی نجات دکھاؤں گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اگرچہ ہمارا فوراً سے کردار نہیں بنتا، وقت لگتا ہے، خدا ہمیں دھوتا ہے، واش کرتا ہے، جیسے ایک ماں بار بار اپنے بچے کو دھوتی ہے۔ بچے جو ہیں وہ گندے ہو کر آ جاتے ہیں، میلے کچیلے ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن ماں بار بار اپنے بچوں کو بڑی محبت کے ساتھ دھوتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، نہلاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہماری بری عادتوں کے باعث جب ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پھر ہم ایک آسمانی باپ کے پاس ایک ماں کی طرح آتے ہیں،
اور آسمانی باپ ایک ماں کی طرح ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے خون سے بار بار دھوتا ہی رہتا ہے اور ہمیں واش کرتا ہے، لیکن اس وقت تک ہمیں موقع دیتا رہتا ہے جب تک ہم کامل، قائم اور مضبوط اس میں نہیں ہو جاتے، اور پھر جب ہم مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہم سے پھل کی امید کرتا ہے۔ لہٰذا زبور، ہم نے بھی زبور سنا، زبور 50 کی 23ویں آیت میں کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کریں، دن بدن ہم مسیح خداوند میں نئے ہو جائیں۔ جو محنتیں رسولوں نے کی، خداوند یسوع مسیح نے جان فشانی کی ہماری خاطر، اپنی جان فدیے میں دے دی، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ ایک انگریز کا کہنا ہے، دا کریکٹر پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا مینز لائف، ان کیس کریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آپ بھی اور میں بھی، ہم سب جو ہیں، جب ہم اس روئے زمین پر ہیں اور یہ دنیا جو ہے وہ بطلان کا نشانہ ہو چکی ہے، تاریکی کا نشانہ ہو چکی ہے، تو ہمیں ایسی دنیا میں جہاں بطلان ہی بطلان ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ایسے کردار خداوند سے حاصل کریں، ان کو بنائیں، ایفرٹ کریں کہ ہم جانے جائیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کردار اپنا رکھ مثل شجر بنا کر، جو سنگ تجھے مارے اسے ثمر عطا کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنا کردار مثالی بنا کر رکھ، اور جو تجھے پتھر مارتا ہے، سنگ مارتا ہے، تو اس کو ثمر عطا کر، یعنی اس کو پھل عطا کر۔ یعنی ایک مسیح کا کردار ایک درخت، پھلدار درخت کی مانند ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت جو ہے، پھلدار درخت جو ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں لیکن وہ درخت پھل دیتا ہے۔ تو مسیح کا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو پتھر ماریں لیکن وہ آگے سے پھل دے، وہ ان کو پتھر نہ مارے۔ درخت کو کاٹنے والے، درخت کی لکڑی جلانے والے اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس کے پھل کھاتے ہیں، لیکن درخت کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ لوگ درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت کے پتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت کی لکڑی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت کی جڑوں سے بے شمار ادویات بنتی ہیں، لیکن درخت کبھی بھی منع نہیں کرتا، اور وہ اس کو پتھر مارتے ہیں لیکن درخت اس کے بدلے میں پھل دیتا ہے۔ اور مسیح کا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو آج اس وقت آپ کے لیے، میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم مقدس پولس رسول کی، جو یہ کہتے ہیں کہ میں مسیح یسوع میں تمہارا دوسرا باپ ہوں، ہمیں اس بات کو جو خدا کے روح نے ان کے وسیلے کی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور ہم دن بدن اپنے آپ کو مسیح چال چلن میں ڈھالنے والے بنیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتیں دے۔ شکریہ۔